ये अभी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना। क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने को। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे जिन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन भी इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई वो किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो, कब्र खड्डा भी है, गड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमें किसी की ना एक आध खामी का पता होता है, अपनी तो सारी का पता होता है। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी खामियों समेत अपने आप से प्यार होता है, और किसी की एक खामी देख के भी उससे प्यार नहीं रहता। अजीज भाई, हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं, नजरिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। नहीं समझे आप मेरी बात? कब्र है, बाग में जाते हुए डर लगता है, परेशानी होती है, दिल घबराता है। वो जी कब्र में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? मैंने कहा जहाँ अम्मा के पेट में बच्चा होता है तब कहाँ से आती है? चलें इससे भी और मिसाल देता हूँ। कभी अंडा देखा जब उसमें से बच्चा निकलता है? चारों जानिब को जगह होती है ऑक्सीजन की। ये जो बड़े अक्लमंद लोग हैं यहाँ सवाल खड़े करते हैं, उनसे पूछो कि बच्चा तंदुरुस्त भी निकलता है अंडे से और सोना भी निकलता है। तो जिस रब ने वहां उसे संभाल के रखा ना, प्यारी जिल्द बनाई, वो कब्र में भी तेरी बड़ी हिफाजत फरमाएगा, बड़ी हिफाजत फरमाएगा। बुलबारत शाह नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अरश फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह सा नहीं मरना है ते मर गया ही कोई और, तो कोई और। ये क्या इकबाल भी कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी, फिर सुबह दवा में जिंदगी। कब्र बाग है, बाग। आप एक वो है कि खौफ है, कब्र में कैसे जाएंगे, वहाँ क्या बनेगा, बिस्तर कोई नहीं, ठंड बड़ी है, वहाँ कैसे गुजारा। एक ये है कि वो बाग है। बाग भी आम नहीं, रौदा तुम में रियादिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवा हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो ज़ियारत चेहरा बद्दुआ की नसीब होगी। हाँ, मेरी बात पर तवज्जो करें। जब आपका ये नजरिया बन जाता है ना कि मेरे लिए आगे बड़ा कुछ है। जो लोग यहाँ से गए थे ना सऊदी अरब मेहनत मजदूरी करने, उन्होंने वहाँ मकान बनाए। मैंने देखा है कि जिसने जो गया था ना 35 साल पहले, जो कंबल खरीदा था वापस आने तक वही कंबल है। और वहाँ बैठ के उसको पता है ना मेरा घर पाकिस्तान में है, तो यहाँ वो टाइलें भी लगवाता है। हालांकि आके साल में रहना 15 दिन है, 20 दिन है, टाइलें भी लगवा रहा है, तैयारियां। क्यों? किसेन बन गया मेरा असल घर है। ये हुजूर हमें सोच देते हैं कि तुम्हारा असल घर जन्नत में है। असी पंजाबी च एक लफ्ज बोल रहे हैं, तू कदे सोचा भी नहीं होगा, बोलते हैं ना जी। इसका माना क्या है कि तेरी सोच से, तेरे इदराक से मावरा बात कर रहा हूँ। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते हैं तुम्हारे लिए रब ने जन्नत में वो नेमतें तैयार की हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, और फरमाया तुम्हारे दिल पर ख्याल भी नहीं गुजरा होगा कि अल्लाह ये अजमतें अता फरमाएगा। उसकी तरफ रगबत की। ये तो आप आए हैं जाहिल लोग जो जन्नत का मजाक उड़ाते। हमारे बाज नात खां इल्ला माशाल्लाह, बाज अदीब, बाज शायर, बाज वाइजीन, वो कहते हैं मैं जन्नत होगा दी गल करना। अगर कितने जाना है तुम? यही सारा कुछ है। जन्नत में ही अल्लाह का कुर्ब मिलेगा और यही रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी नसीब होगी। आगे किधर जाना है तूने? कौन सी नई जगह बना ली मियां तूने? बात को समझे। अब हुजूर ने नजरिया दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार से मिलने आए। हुजूर ना मोटे बान की चारपाई पे आराम फरमा थे। सुनते भाई पिंडा च भी बैठ ने बान दियां चारपाइयां किथे रह गईयां? की आखी दसी मुंज दी मंजी? बोलो ना यार, मुंज दी
تے جڑی جیز چ ملدی سی اودے بس پاوے رنگین ہوندے سن انجی یہ اوہو لیکن کمال تھی نا یار مکان کچے بندے پکے محبت گہری پیار زیادہ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے اکثر دیکھے سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے تو حضرت عمر رو پڑے دلیر آدمی تھے پر رو پڑے حضور کی محبت میں روئے عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے وہ درد سے رو رہے ہیں اخلاص سے بات کر لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں انہیں نظریہ دے رہے ہیں حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا سادی روٹی کو پسند کیا کچے مکان کو پسند کیا جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا اگر یہ نظریہ بن جائے وہ ملا رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے پورا سال اس کی بات مانتے تھے لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے بھیڑیے کھا جاتے تھے کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا ایک درویش بھی ایک دن اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے وہ اترا کشتی سے انہوں نے پکڑ لیا وہ کدھر لے کے جا رہے ہو کہ تمہیں بادشاہ بنانا ہے کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا طریقہ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے تو میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے کہنے لگا ایک تو 2 باتیں کرو ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے انہوں نے کہا اسی میں چھوڑیں گے اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو دوسرا حکم یہ دیا اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حالت تو ذرا پھول اگاؤ کھیتیاں اگاؤ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجے لونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے ذرا جلدی نہیں لے جاتے عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں پھول لگاتے رہتے ہیں اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑے اس نے کب پڑھنی ہے جو ابھی بھی اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں اٹھے نا 5 بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں پھر فجر ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بایزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے اپنی اس فکر کا اظہار کریں بات ختم کرتا ہوں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا بخاری شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں اللہ شفا دے دے حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے پر آج پتہ کیا فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے گی اور اگر کرے صبر مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے نظریہ بن گیا تھا
تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرغی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرغی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دو، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نا جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی ہوتی ہے نا طبیعت، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، یہ تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کر۔ ماں جب دیکھتی ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی ہے، شکل ملتی ہوتی ہے نا۔ اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا، ادھر دیکھے جی میری طرف، میں نہیں جی ادھر ادھر ہون دینا، کیونکہ میرے کو بچے پڑھتے ہیں تو میں نے بچے سامنے ہون دینا، آپ کی مہربانی ہے۔ ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساڈا طالب علم انج تکے تے اسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنا ہے ادھر کی بین ہے، ہاں تو اس لیے مہربانی کریں جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا، میں تھوڑی باتیں کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو اللہ رسول کی بات کا بڑا ادب ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ کوئی ایمرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی، وہ تو بات رہی ہے، تھوڑا سکون حاصل کریں، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے۔ دل لگائیں ذرا، دل ادھر دل لگائیں، اپنا توجہ کم بانٹیں، جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے۔ اب ماشاءاللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آ ہی گئے اللہ کے فضل سے۔ اب سنیں اور یاد رکھیں، ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو نا بھائی، دور ہو، ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے، اگر بیٹا پردیس میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی ہے، اس کی شکل ملتی ہے، اس کی شکل۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے، خالی نقل ہی۔ ہمارے کان میں نا شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری حلیے سے کیا ہوتا ہے، پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی، اندر ہی نہ ٹھیک ہو جاتے داڑھی رکھ کے کی کرنی۔ سبحان اللہ، اور خدا کے بندے ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام ہے، تو اپنا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا، دل دھونے کا نہیں دیا، تو کپڑے دھلے ہوئے پہنا کر، دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل سے۔ اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچیلے پہننے ہیں، پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا۔ کپڑے ہر عید پہ نئے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے۔ رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے نا، مسکرا دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دیتے۔ یار رب کریم کو کنگھی کرنے کا انداز، زلفیں سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام زندگی کو رکھا، وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ
اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا. حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہے مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں والے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا. کس طرح؟ جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی. حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے. حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی. وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں. حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے. نکال دیا، شہر سے نکال دی دور. نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ. بعد زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ایک دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا، غلاموں کو لے جاؤ، کفن دفن کا بندوبست کرو. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا، تو وہ بندہ ہے. ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر کے. اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا. اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے. آ رہی ہے نا جی ماشاءاللہ سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا. میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا. پیسے نہیں پھینکنے جی آپ نے، پیسے نہیں پھینکنے، پیسے جیبوں میں رکھے. اور بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے، جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں. آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں، اللہ برکت دے. بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑھے لوگ آئیں، اور باقی بیٹھ جائیں. محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے. سنیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے اس کی ادائیں. تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. بھائی نہ باتیں کریں، آپ کی مہربانی. آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے ہیں؟ تم دینے ٹائم علیحدہ بننے ہیں تو 2 گھنٹے. نہیں جی نہیں، ڈانٹنا تو نہیں نا، یہ کنج ہو سکتا ہے؟ سرکار دی محفل چ بندہ ہے، میرا تو پیار چلتا ہے. نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا، یہاں تے ہسو نہ تو پھر تسی بھی کر لو. ملا شریف میں تو بعد میں تو گزارش کر رہا ہوں جی، میری ڈیوٹی لگائی ہے نا اپنے ممبر پہ بٹھایا کہ سمجھائے ہمیں کوئی بات، اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مسکرائیں ذرا تھوڑا سا، جنہیں غصہ کیتا وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا جہا. اللہ تو خوش رکھے. تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے. اللہ پاک برکت دے. اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کے رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے. غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے. حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے. تو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں، میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے. اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے. یہ مانگا ہے نبی پاک نے. حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے، یہ پسند ہے نبی پاک کی. حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں، یہ حضور کی چاہت ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کریں
تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں. تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے, پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے, دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. چونکہ انگریزی دور ہے, انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے. مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی. پھر سانو کیویں کوئی آکھے گا کہ انہاں کول تازے پیسے آئے نے, مننے گا کہیں دے, مانے گا ہی نہیں, کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا. ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا مسواک کو, کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا, آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا, تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا. تو حضور نے اشارہ کیا, تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی, تو حضور اسے چبانے لگے, تو بظاہر کمزوری تھی, دانتوں سے چبائی نہیں گئی, تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز, اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ان ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے, میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا, ظاہر ہے واش روم ہے, ابھی بھی میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے, کبھی ایک مسواک بھی ہوگی نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا, تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا, جو اب کرنے لگا ہوں, آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو, رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں, فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے, میری نظر پڑی تو میں دوڑا, السلام علیکم. تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا چل میرے ساتھ. حضور اکیلے ہی جا, چل میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک چھوٹی سی چھری, چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا. امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے. فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے. 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری, ایک مسواک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے, اور ٹیڑھی مجھے دے دیں, لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی. لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کہ نبی پاک کی یاد بتاؤ, حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے, مسواک اٹھا کے لے آتے, کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے. بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں, چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار. ہم بالکل ہی چھوڑ گئے. برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں, اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں. یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں, جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں. ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکاری ہیں, تو وہاں جاتے, وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں, اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے, سندھیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے. سیمینار ہوتے ہیں, یہ کلچر بھی بچنا چاہیے, وہ کلچر بھی بچنا چاہیے. برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دل رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں. ساڈی بھائی برادری دا ہے نا جی, برادری دا ایک گل کرنا ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ نہیں تو ہو جانے, تسی بولے ہی نہیں, مینوں شک ہے کرنا. آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول, وہ جڑا ٹائم دس دینے وہ ٹائم رکھ لیدا ہے, انجی ہے نا جی. تو جڑے بعد 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ تاریخ تو طے ہو گئی, وہ بھلا کی لین آتے ہیں؟ وہ سوٹ لین آتے ہیں. نہ ہو گیا نا ناراض تسی, انجی گل ہے, وہ کی لین آتے ہیں تے پھر شکوا بھی کر دیں جا کے, ویکھو سانو سوٹ پان والا نہیں دیتا. میں کہ کدی لبا نہیں نا تینوں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے, اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. 50 بندے آگے دن لینے, پہلے تو دیکھ پوری یہاں لگ گئی, اور پھر سوٹ دو ان کو. سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے. ماما ناراض ہے, چلو منان چلیے. پھوپھی ناراض ہے, چلو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے, منا لو. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا, یہ بھی بول دے نہیں تسی, کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے آجے بھائی اللہ ناراض ہوئے دا, کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو. بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے,
رس جاندے نا تے دادا واجہ دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے۔ لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو، لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے، پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا۔ اور سنو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، قرضہ چڑھ جاتا ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں بیاہ کریے تے، ہاں ہاں بعد حساب کریدا تے منڈے نو آکھی دا تیرے بیاہ تے لیا سی لیا تو ہی دینا ہی، وہ بیچارہ 15 دن نہیں بیاہ ہوندے تے پیسے لینے والے آ جاندے کہندے پہلے ساڈے رکھنا۔ تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے۔ فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، تو میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر۔ فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے۔ جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے۔ جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے، تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے۔ کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں، میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے آواز دی۔ کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ فرماتے میں گیا، یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا۔ حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرو۔ اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا، اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے۔ لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں۔ سیاست ہوتی ہے او بچی لے یہ نالے 4 پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے، سیاست ہے۔ اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا۔ اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے۔ اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے، آکھو تو بھائی کہتا تو بچی بیاہ میں 2-4 لاکھ کا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ۔ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے۔ فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے۔ سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری۔ حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر۔
حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انکار نہیں کیا۔ باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا، یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، لیکن نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا، کہ شام کو میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ کہتے میں رک گیا، اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے میرے رسول کے حوالے کر دیں۔ فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ سنو، حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا، یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے، کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہ اتنے سونے کا بندوبست کر۔ حق مہر کنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دے ہو نا، کنا جی؟ اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے، آسان سے کسی کتاب ہی نہیں پڑھیا۔ میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے، اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا جو کہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں۔ میں کہ کتنا حق مہر رکھنا، کہتا ہے شرعی رکھ لو۔ میں کہ 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے۔ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے جی، جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ باجے والے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کہندے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں بیچنا ہے، ہاں جے تساں لاکھ آ کے اسی واپس ہی جانا جی۔ کیا تماشا ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا۔ یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں، کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے، حق مہر 32 روپیے رکھ لو۔ ایک کیڑی حدیث چاہیے جی، کیڑے امام دا فتویٰ ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے، سمجھ آئیے؟ یاد رکھیں، یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاءاللہ سے ہمارے، میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے دا نکاح ہی نہیں پڑھانا، بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی۔ سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا ہے، جاتا ہی نہیں، بخار کی ٹائیفائڈ تھی یعنی جاندہ ہی نہیں، ہڈیاں جا بڑھتا ہے۔ کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا، کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں۔ کون سے جی؟ برکت والے، سلامی والے نہیں، برکت والے ہوتے ہیں، وہ حق مہر والے برکت والے۔ سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا، 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود جی، ہاں کسی نے 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کرے، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے، بالکل نہیں۔ شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں، نیوندرا نہیں دینا۔ اوتے اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے، چلو میں 10 جو چھڑے ہونا آپ ہی صحیح ہو جان گے، تو اسا نہیں انج کرنا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھیں میری طرف، مسئلہ سمجھے نا، مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کسی جگہ جائز؟ تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی آپ کو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو، واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں، 1000 کی جگہ 500 دیں، تھوڑے دیں، لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا کیوں نہ لینے دیتے نے تو جی وہ کاٹا ہے تو، بلکہ مینوں تے کچھ سنگیاں یہ دسیا کہ پنڈ والے کہندے نے اچھا تینوں زارتا سی تو 1000 دے چلنا ہے، لگدا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا ایسا جی۔ یہ رسم درست نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے، اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنائے، تو یہ کیڑی کمیٹی مان لگے لیدا، بالکل اس سے بچیں۔ چلیں مسئلہ آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے۔ پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے۔ فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر، میرے ربیعہ نے شادی کر دی۔
فرماتے ہیں کہ بارات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے، شادی کر کے میں اسے لے آیا، حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں۔ فرماتے ہیں شادی ہو گئی۔ او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کرتی ہے، اذیت میں نہ پڑو، پریشانی میں نہ پڑو، چھوڑ دو یہ چکر سارے۔ ہم نے مصیبتیں کھڑی کرنی ہیں اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، بالکل قطعاً نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی، تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا، تو رسول اللہ کی سنت، نبی پاک کی شریعت۔ ہاں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، اس پر ضرور غور کریں۔ ایک ہے شرم، اے بندے کی آکھن گے، لوکی کی آکھن گے، برادری، یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے۔ سچی گل کرے جی کدی بندے کسی دے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو، کہنے پیر چنگا سی، تقریر بھی چنگی سی، کدی ہسدا چنگا نہ تو پھر ٹھیک سی، ہسیا نہیں ٹھیک تو ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی دے بیچارے چ رہ ہی جانی ہے نا۔ بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ، نہیں نا راضی ہوتے۔ شرم غلط کام میں کرنی ہے، رب رسول کے نام میں شرم۔ میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے، تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں، انہوں نے آکھیے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین، انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھیے نا نعت پڑھو، کہندے اتنے ماحول نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، شرم آ رہی ہے۔ اور آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے، تو وہ ہم لے کے گئے برات، اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا، یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب نہیں لگ رہا، کوئی عجیب نہیں لگ رہا۔ آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے۔ پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے، باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کرے، قطعاً نہ کرے۔ شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ، اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں۔ ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی، ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی، تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے، پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار اس کو لگی دی سی۔ ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی، تو چونکہ محلے دا سی، اوندا بوا کھڑکایا تے کہندا اوتھے جاؤ جتے دیہڑی جاندے ہو۔ میں نہیں اٹھتا۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی، ادھر دیکھو میری طرف، ایسے ہوتا ہے نا، اوتھے ہی جاؤ جتھے انہوں آکی دا بھی تو دیہڑی بھی انجی کرنا ہے تاں نہیں تیرے کو لاوی دا، لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا۔ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار دیکھو نا، اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے، کل شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت 10واں ہو تو بولے، کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریمہ یہ پڑھتے ہو، اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا یہ۔ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے، سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی، دنیا کی پرواہ نہ کرو ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی۔ اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ سنو، یہ پرواہ کرنا، پریشان ہونا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے، پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر بکتے بکاتے مدینے آئے، پھر گورنر بن، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے، مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا۔ کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، کچھ اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں، اگر دین کے قریب آ رہا ہو اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے، لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا، یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے، پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا، کھانا شانا ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ زمین پہ نہیں، دسترخوان پہ، دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے، آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا۔ ہمارے بچے بھی مشورہ دے دیں نا، ابا جی دور بدل گیا ہے، تو وہ ایک
قریب آدمی بیٹھا تھا, اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, ذرا ٹھہر جائیں, یہ لوگ چلے جائیں گے پھر آپ سنت ادا کر لیں, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا, تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے, پر آپ جذبات میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے کہ بندے دیکھو, فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں, اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے, سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو, میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے, اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں. ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے, تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے, حضور کی طرح اٹھنا, نبی پاک کی طرح بیٹھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا. یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت, ترمذی میں حدیث ہے. ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں, رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی, کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی, داڑھی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ, ایک مٹھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا, یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا, مجھے حیا آتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال. کتنا اعزاز ہے, پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے, سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ, یا اللہ یہ کیا ہے, تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے, یہ میں نے تجھے عزت دی ہے, یہ وقار دیا. تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے, پردہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے, کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے, وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا. آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے, عورتیں پردہ نہیں, کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو. میں نے کہا بالکل کہتا ہے, اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے, اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چوک میں لے کے آیا 14 لاکھ, اس لیے کہ وہ قیمتی ہے. اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چوک میں لے کے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی. تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے, وہ کو ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے. اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے, باہر نکلے. اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں, ہر کتاب کو غلاف چڑھتا ہے, صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے. ہر عمارت کو غلاف چڑھتا ہے, صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر بی بی نہیں پردہ کرتی, صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. صرف حضرت خدیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ. اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں, رزق حلال کا رواج ڈالیں, جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں. دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا, وہ سب سے سکھی ہے, اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے, اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. پھر لوگ سارے تعریف نہیں کرتے, کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی برا کہنے والے کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. چونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے مفادات پر چوٹ بھی پڑتی ہے. کچھ لوگ اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں, جس دور میں میں ہوں یہ تو دور ہی خوش آمد کا ہے, یہ تو دور ہی تعریف کا ہے. یہ میلاد شریف آ رہا ہے نا خیر سے, تو اس میں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں کہ محفل میلاد مصطفیٰ بڑا لکھا ہوا ہے یا میری طرح کے مولوی کا نام بڑا لکھا ہوا ہے. جو چیز اصل ہے وہ کئی دفعہ چھوٹی کر دی جاتی ہے, اور فوٹو ہی فوٹو ہے, تصویر ہی تصویر ہے. اور پھر جناب اس میں جو خوش آمدیں ہوتی ہیں, جو تعریفیں ہوتی ہیں. ایک محفل میں گیا تو مجھے ایک لسٹ دے دی گئی کہ فلانے صاحب کی صدارت ہے, ان کا بھی نام لینا ہے. فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں, سیاسی سماجی آدمی ہیں, ان کا بھی نام لینا ہے. فلاں بندہ یہاں خدمت بڑی کرتا ہے, اس کا بھی نام, وہ کارڈ کے پیچھے نام لکھ کے دے دیے. تو میں نے ان سے مسکرا کے کہا, میں نے کہا یار تم نے تو مجھے کہا تھا کہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے,
تو یہ ساری قوم کہاں سے آ گئی بھائی سوائے حضور کے؟ کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے نا اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نام۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، اور جب وہ پرواہ نہیں کرتے تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کی ترجیح اللہ رسول کی ذات ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ قوم کا رخ دیکھ کے نظریہ نہیں بناتے کہ آج کل ہوا کدھر کیا تو میں بھی وہ بات کر دوں۔ وہ کوئی ان کا سیاسی رنگ نہیں ہوتا کہ آج کل کون سی پارٹی زیادہ مضبوط ہے تو اس میں شامل ہو جاؤں۔ وہ قومی رنگ دیکھ کے اپنا نظریہ نہیں بدلتے، ان کا تو نظریہ اللہ رسول کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ترجیح ان کی رب رسول ہے، ترجیح، باقی ہر چیز ثانوی حیثیت رکھتی، وہ دوست ہیں پر اللہ کے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، آپ کو خود بخود خوشبو آ جائے گی، آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے پتہ چل جائے گا، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی اس کے لیے بڑا معرفت والا ہونا ضروری نہیں، پتہ چل جائے گا بندہ دنیا دار ہے کہ دیندار ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میں نے بڑے بڑے بہترین دینی لباسوں میں دنیا دار لوگ دیکھے اور میں نے بالکل دنیا کے لباسوں میں دیندار لوگ دیکھے۔ حضرت بہاؤاللہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات اور منام میں ایک شخص دیکھا، اس سے پہلے میں نے دیکھا تو وہ کروڑوں کا کاروبار کر رہا تھا، تو میں نے کہا یہ تو دنیا دار ہے، اور پھر میں نے اسے بانٹتے بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں آخر میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ شاید اسی لیے حضور نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی دوست کس کا ہوتا ہے؟ بولیے، اس نے بات اللہ رسول کی کرنی ہے، اس کی ترجیح رب رسول ہے، وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو خادم دوڑتا ہوا آیا، حضور مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، حضور مبارک ہو، مبارک۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وجد ہو گیا، اللہ 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 کہتے کمرے سے باہر آ، خیر ہے کیا ہوا؟ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو نے اچھی خبر سنائی، یہ نعمت ہے اور وقت مقام شکر کا ہے، پر جب تو مبارک مبارک پکار رہا تھا تو میرا دل وجد کر رہا تھا کہ شاید تجھے یہ خبر مل گئی ہے کہ میر علی شاہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ میں تو کچھ اور سوچنے لگا، اس لیے کہ میرے لیے 22 مبارک وہ دن ہوگا جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بندہ، اس کی توجہ دین ہوتی ہے، اس کی ترجیح اپنا مشن ہوتا ہے، وہ کسی دنیا کے نئے چکر میں نہیں پڑتا۔ دوسری بات بڑی ضروری، اولیاء اللہ صوفیاء یہ ہمارے عقیدے مضبوط کرتے ہیں، عقیدے کمزور نہیں کرتے، کہ لوگوں کو تعویذ دھاگے کے اور لوگوں کو استخارے کے اور حساب لگانے کے اور تیرا پتہ کرنے کے اور تو جو ہو جائے گا بس تیری کام تیرا، ان چکروں میں ڈال کے لوگوں کو کمزور نہیں کرتے، یہ لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ عقیدہ مضبوط کرتا ہے، یہ اس طرح کی کہانی نہیں سناتے کہ جناب میرا خیال یہ ہے فلانے صحابی کے بارے میں، میرا خیال یہ ہے، یہ پکی باتیں کرتے ہیں، پکی، یہ نظریاتی طور پہ پکے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر ایک کے بارے میں کھرا ستھرا سونا نظریہ رکھنے والے لوگ، حضور کی اولاد کا ادب رسمن اور تقریروں میں کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی روح کہتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ پکے نظریات کے لوگ، کچی پکی باتیں نہیں، پل پلی نہیں، کوئی نئی چادر ڈال کے کوئی نئی سٹوری نہیں، وہ جس پر اکابرین نے پہلے سے مور لگا دی، ان نظریات۔ ہمارے یہاں نا جناب میں نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ اہل تصوف کے پاس آنے والے لوگ ہیں نا، یہ بیچارے ان کو بعض چیزوں میں کمزور کر دیا جاتا ہے۔ کمزور کرنے کے لیے تو ویسے ہی بڑی دنیا لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کو جزا دے دی۔ بس میری بات سن، یہ رات کو 4 مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ٹی وی پہ بٹھائے جاتے ہیں نا تبصروں کے لیے، یہ بھی آپ کو کمزور کرنے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں کہ آپ
کسی ایک کو صحیح نہ سمجھ لیں گے. 4 بندے بٹھائے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کریں. وہ ٹاک شو جو گھنٹے کا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی خامیوں کے لیے تاکہ قوم ڈبل مائنڈڈ ہو جائے. یہی حال اب اللہ ماشاء اللہ تویز داغے والا کرتا ہے. وہ کہتا ہے تینوں کسے کچھ کیتا ہے, چل ہوں تو ساری رات سوچتا رہو کہ نہیں کیتا ہے اور لبدا رہو. بھائی یہ ڈال دیا اس چکر میں اس لیے کہ اتوار والے دن صبح 9 بجے سے عصر تک تویز دینے ہیں. تو کوئی بیماری بتائیں گے تو کوئی تویز خریدے گا. جب تک ڈاکٹر آپ کو کہے گا نہیں آپ بیمار ہیں تو آپ کیسے لیں گے دوا. جمعرات والا دن عورتوں کے لیے, اتوار والا دن مردوں کے لیے. علیحدہ علیحدہ سے اسپیشلسٹ آپ بیٹھے ہیں. کس بزرگ کا طریقہ یہ, میں تعویذ کا انکار نہیں کر رہا, لیکن ہمارے بزرگ تو تدریس کرتے تھے, کتاب و سنت کی بات کرتے تھے, اللہ کی معرفت کا سبق پڑھاتے تھے, وہ لوگوں کو کمزور کرتے تھے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ نے میری بات پہ توجہ کرنی ہے. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے, ایک بندے نے آ کے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب میرے گھر میں بچے نہیں ہیں اور میں نے سارے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کرا لیے, حکیموں طبیبوں کو دکھا لیا, تویز دھاگے والے سارے ہو گئے, اب میں آپ کے پاس دعا کرانے آیا ہوں. تو ایک تو پیر صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے اولاد دے. یہ بھی ڈیوٹی ہے ان کی, اس کو تسلی دے, دعا کرے. اور ایک بڑی ڈیوٹی ہے اس سے, وہ کیا ہے؟ وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ پیر صاحب نے اسے اس بات سے بھی راضی کرنا ہے کہ اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو تو نے رب کی رضا میں راضی بھی رہنا ہے. یہ بھی سب سے بڑی ڈیوٹی صوفی کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں ہے تو وہ اس کو قائل کرے کہ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو. یہ ذمہ بھی صوفی کا ہے کہ اس نے بندے کو مطمئن کرنا ہے کہ میاں پھر رب جس حال میں رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہ. یہ بھی تو ڈیوٹی ہے نا ہماری. صرف ہم نے یہی کہنا ہے کہ تیرا کام ہو جائے گا, بس ختم ہو گئی بات, 6 جمعرات پابندی سے آ. یہ انداز نہیں, اس کو قائل کرنا ہے. دیکھیے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں, داتا گانج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عقیدہ پکا کرنے کی بات دیکھیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک غلام نا بازار میں آیا کوئی چیز خریدنے اور ہاتھ میں اس کے تھیلا تھا. دن تھے قحط کے, کئی مہینے بیت گئے, بارش نہیں ہوئی, جانور بھی پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, حالات خراب ہیں اور عجیب قسم پرسی کا عالم ہے. ہر بندہ پریشان ہے, مہنگائی ہو جائے تو سارے پریشان ہوتے ہیں. چلیں غریب آٹے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو امیر پیٹرول کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, ہوتے سبھی ہیں پریشان. چلیں غریب گھی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور امیر موبائل کی وجہ سے ہو جاتا ہے, ہوتے سبھی پریشان ہیں. تو وہ دور قحط کا تھا, ہر بندہ پریشان ہے. تو وہ غلام بازار کو چیز خریدنے آیا تو حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی اٹکیلیاں کرتا, ہنستا کھیلتا, دوڑتا اچھلتا کودتا آیا. تو سارے بندے پریشان بیٹھے ہوں تو ایک بندہ بیچ میں مسکرائے تو کئی دفعہ طبیعت چڑھ جاتی ہے, یار عجیب بات ہے, تو میرا مطلب ہے کس طرح کا بندہ ہے تو, ہم اتنے پریشان ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. بندہ تکلیف میں آتا ہے. تو وہ اب وہ اس انداز میں آیا کہ جو اس نے سامان خریدنا تھا وہ تو خریدا, لیکن بعض لوگوں نے شکوہ کیا, کہنے لگے, میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو, کہنے لگے یار تو عجیب بیوقوف بندہ ہے, ساری دنیا جو پریشان ہے, قحط کے دن ہے. وہ غلام تھا کسی آقا کا, سمجھ لیں کسی بہت بڑے سیٹھ صاحب کا ملازم تھا, سارے پریشان ہیں یار, تو اٹکیلیاں کرتا آ رہا ہے, کوئی تیرا طریقہ ٹھیک تو نہیں نا. اس نے بڑی کمال بات کی. حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں تو نہیں. کہا تم کیوں نہیں؟ کہنے لگا جس آقا کا میں غلام ہوں نا اس کے گھر میں گندم ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بڑولے بھرے ہوئے, اس کے گھر میں مال ہے, تو میں تو ہنسوں گا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ کیا خوب بات ارشاد کرتے ہیں, فرماتے ہیں جتنا یقین اس غلام کو اپنے آقا کی دولت پہ تھا, اگر اتنا ہمیں بھی رب کے خزانوں پہ ہو جائے تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم رویا نہ کریں, اللہ آپ کو جزا دے. سنیں, ہر روز سویرے اٹھ کے رویا نہ کریں کہ غریبی بڑی ہے, ہر روز یہ نہ کہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں پتہ نہیں کیا بنے. ہر روز ہم بندے راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑ جائیں کہ بگڑ گئے تو جانے کیا ہو جائے. اتنا یقین جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ, کم از کم اتنا تو رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے. یہ اللہ والے سبق دیتے ہیں, یہ رب کریم کے بندے سبق دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرسوں کا تیل لینے دکاندار کے پاس خود گئے, 1000 کتاب کے مصنف,
اور کتاب بھی وہ والی کہ ایک کتاب آپ کھولیں تو پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار ہو جائے. صرف ایک کتاب کھولیں فاضل بریلوی کی. اعلیٰ حضرت علماء کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، مشائخ کے لیے بھی ہیں، شعراء کے لیے بھی ہیں. لیکن اب جب دور بدلا ہے نا تو وہ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں اور 30 سے زیادہ مقالہ جات ان پر لکھے گئے، اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز نے جب ان پر مقالہ جات منظور کیے ہیں تو اب فاضل بریلوی تو ایک ریسرچ کا نام بن گیا ہے. وہ تو ایک تحقیق ہے، وہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، وہ تو ایک انجمن ہے. اتنا بڑا آدمی جس نے تنہا ایک تحریک کا کام کیا. خود جاتے تھے سودا سلم لینے خود جاتے تھے. آج کل نہیں، میری طرح کے مولوی صاحب بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے پیر صاحب اور مولوی صاحب وہ تو بیچارے اپنے گھر کی سبزی لینے بھی نہیں جاتے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت نے بھی توڑا اٹھایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت خود گئے تیل لینے سرسوں کا، اور جا کر کے دکاندار سے کہا کہ یہ شیشی بوتل سرسوں کے تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے پیسے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دکاندار کہنے لگا حضور ویسے تو یہ 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. تو فاضل بریلوی کے دیکھیں وہ پکی باتیں کرتے ہیں، پکی، پورے ہی 5 دیے. فرمانے لگے 2 آنے چھوڑ رہا ہے مجھے عالم سمجھ کے، تو پورے ہی 5 رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں 2 آنے میں بکنے والا نہیں، تو رکھنا اپنے پاس سوال. پکے عقیدے. اس دور میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور کو علم ہے تو معاذ اللہ کتنا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے تو کتنا ہے، اور حضور کا خیال آئے تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تم پاگل ہو گئے ہو، حضور ہیں رب کے حبیب. تو محب اور محبوب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں تیرا میرا نہیں ہوتا. جو کچھ محبوب کا ہوتا ہے وہی محب کا ہوتا ہے، اور جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے. کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور پھر فرمانے لگے نادانو تم کہتے ہو کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، ہماری تو رائے یہ ہے کہ جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے تب تک نماز نہیں ہوتی. تو پکی باتیں اور پختہ نظریے، پختہ، یہ ہمارے بزرگوں نے. تیسری بات یہ کہ ان کا تعلق علم کے ساتھ تھا. ابھی استاد بیان کر رہے تھے نا مدرسے کے، کھڑے ہوتے فوراً ہی حدیث پاک پڑھی. آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے نا، آپ ملان کے پاس چلے جائیں گے، آپ کو کیا کوئی کہانی سنائے گا. کسی عالم سے ملو گے نا وہ رسول اللہ سے جوڑ دے گا، کیونکہ وہ اٹھتے ہی مدینے والے کی بات چھیڑے گا، وہ حضور کی بات کرے گا، آپ کو علم کی طرف رغبت دے گا. استاد تھے تو انہوں نے دیکھیں بات بھی علم کی کہ کتنا علم حاصل. ہمارے بزرگوں کا تعلق علم کے ساتھ. داتا صاحب کی کشف المعجون میں بھی پہلا باب علم کا ہے، پہلا باب علم کا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بات علم کی ہو رہی ہے، حضرت مجدد الفسانی بات علم کی ہو رہی ہے. یہ ہمارے بزرگ علم کی بات کرتے تھے، علم کا پیغام آگے دیتے تھے، یہ علم کی طرف رغبت دیتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے تیزی سے؟ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنے بڑے آستانے ہوتے ہیں تو ان میں مدرسہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے. پیر عالم ہو تو وہ مدرسہ بناتا ہے، پیر جاہل ہو تو مدرسہ نہیں بناتا. دلیل وہ ہمارے پنجاب سندھ میں خیبر پختونخوا میں جو پرانے وڈیرے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں کھلنے دیتے تھے، کھلنے نہیں دیتے تھے. اب دور بدل گیا، ایک زمانہ ایسا آیا وہ سکول نہیں بننے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، وہ نہیں پڑھنے دیتے. یہ جو پیر ہے نا ان پڑھ، اس لیے نہیں مدرسہ بناتے، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ پڑھ گئے تو ہمیں پیر کون مانے گا، تو یہ تو نہیں پڑھنے دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو کوئی خود عالم ہو اور علم کی افادیت سے آگاہ ہو. اگرچہ جب آپ پڑھا لیتے ہیں نا، استاد بیٹھے ہیں، اگرچہ آپ پڑھا لیتے ہیں تو جس طرح کی وہ ان کو دوائی کھلا کے پیر صاحب مست کر لیتے ہیں، اس طرح شاگرد نہیں مست ہوتے. اتنی وہ وفاداری کرتے اتنی شاگرد کوئی نہیں کرتے. یہ بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. وہ تو تھوڑے زیادہ پڑھ جائیں تو استادوں کی باتیں ٹھیک کرانے لگ جاتے ہیں. یہ معاملہ گڑبڑ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ علماء کی دیانت ہے. انہوں نے مدارس بنائے بھی، مدارس چلائے بھی، مدارس میں کام بھی کیا، اور علم کا شغف دیا قوم کو. مزاج علمی پیدا کریں، اور علمی مزاج بھی اس طرح کا نہ بنائے کہ ہم نے تقریر سننی ہے اور تقریر سن کے جناب ہم نے بس اسی میں رہنا ہے.
علم عمل کے لیے حاصل کریں. اگر آپ نرا الفاظ کے گورکھ دھندے میں آئیں گے تو لفظ تو طوطے کو بھی یاد کرا دیے جائیں تو یاد ہو جائے گا. جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو نفع دیتا ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا, اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. عمل کے لیے چلیں, عرس چل رہا ہے نا آج کل سفر میں داتا صاحب کا, تو داتا صاحب کی کشف المعجوب کا مطالعہ تازہ ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے چلے پوچھتے ہیں, بڑی چیزیں مشہور ہیں, ٹھنڈے پانی میں 40 دن کھڑا رہا ہے, دریا کنارے بیٹھا رہا ہے, ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. سب سے بڑے صوفی کی بات بتا رہا ہوں, بر صغیر کے بڑے صوفی جو غوث پاک سے پہلے کے ہیں, داتا صاحب. داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجاہدہ, سب سے بڑا چلہ, سب سے بڑا تیرے لیے اللہ کی طرف جاتے وقت مشقت کا رستہ صرف ایک ہی ہے. حضور وہ کیا؟ فرمایا وہ اتنا ہے کہ جو تو نے سیکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. یہ داتا صاحب فرماتے ہیں. اور آپ نے قول نقل کیا حضرت بائیجید بستامی کا. حضرت بائیجید بستامی فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدے کیے ہیں, سب سے مشکل مجاہدہ علم پہ عمل کرنا, یہ سب سے مشکل کام, سب سے. اور داتا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کو کہو نا آگ کے انگارے پہ چلو تو یہ چل لیتے ہیں, پر ان سے کو اپنے علم پہ عمل کرو تو یہ ان کے لیے مشکل ہے. آگ کے انگاروں پہ چل لیں گے, عمل مشکل ہے. تقریر تو آپ مجھ سے کہیں میں 6 گھنٹے شاید کر لوں, پر یہ ہے کہ عمل کب کرنا ہے. پر یہ کہ وہ جو فضیلتیں درود شریف کی میں نے اپنی تقریر میں بیان کی تھی, ان کو 1 گھنٹہ پڑھنا کس نے, عمل کا رستہ اختیار کریں, توجہ عمل کی طرف کریں. ہمارے بزرگوں کے نا خالی تقریروں سے لوگ نہیں سیکھتے تھے, ان کے عمل سے بھی لوگ سیکھتے تھے, ان کے عمل سے. اور وہ بزرگ بچتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں جناب یہ کیسے ہوا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد میں ایک صاحب نے لا کے نا تو چراغ روشن کر دیا. اس زمانے میں مٹی کا تیل ڈال کے لالٹین روشن کی جاتی تھی, اسی سے چراغ روشن ہوتے تھے. مٹی کے تیل کی بجائے ارنڈی کے تیل سے انہوں نے لا کے مسجد کے اندر لالٹین روشن کر دی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مٹی کا تیل ڈالا ہے. عرض کی حضور نہیں, مٹی کا نہیں ہے. فرمایا مٹی کا تیل مسجد میں جلانا درست نہیں, بدبو آئے گی. حضور ارنڈی کا تیل ہے. فاضل بریلوی فرمانے لگے جو آئے گا وہ تو یہی سمجھے گا نا مٹی کے تیل کی لالٹین اور فاضل بریلوی کی مسجد میں جل رہی, وہ تو دلیل پکڑے گا. کہ حضور پھر کیا کروں؟ یہ دیکھو یہ احتیاط ہے ہمارے بزرگوں کی. آپ بچیں اس جگہ سے, تہمت والی جگہ سے بچیں. اور بالخصوص میری طرح کا وہ بندہ جس نے کبھی دعویٰ کر لیا ہے دین بتانے پڑھانے کا, وہ تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. میں فلانے پیر صاحب کا مرید ہوں, تو پھر تو بھائی تیرا انداز اور زیادہ میٹھا ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ جنہاں نے بھر کے سر تے چایا تے قدم رکھن ڈر ڈر کے, وہ تو احتیاط سے چلتے ہیں جن کے دعوے بڑے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے اس مرید سے کہنے لگے کہ اب تو نے ارنڈی کا تیل جلایا نا تو لالٹین کے پاس کھڑا ہو جا, جو بندہ قریب سے گزرے اسے بتا کہ یہ تیل مٹی کا نہیں. ہر بندے تک یہ خبر دے تاکہ کوئی دلیل نہ پکڑے. عمل کرے, عمل کی طرف سفر کرے. چوتھی بات, اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں ہم. اللہ والوں کے اس پہ آئے ہو, درس سنو. 24 گھنٹوں میں صرف 10 منٹ 12 منٹ یہ سوچو کہ میں نے اپنی ذات کے لیے, اولاد کے لیے, عزت کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. دن میں 12 منٹ صرف یہ سوچو کہ آج صبح سے شام تک میں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا. سارے بزرگوں کے عرس نہیں ہوتے. علماء سے پوچھیں کہ امام کسلانی کا عرس کہاں ہوتا ہے, امام نبوی کا عرس کہاں ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے کبھی بورڈ امام بخاری کے عرس کا؟ سب کے عرس نہیں ہوتے, پر کام سب نے کیا ہے. جن کے ہوتے ہیں بڑی اچھی بات, لیکن کام اتنے لوگوں نے کیا. امام ترمذی چھوٹے امام ہیں, امام شافعی کیا چھوٹے ہیں, صاحب رسالہ شہریہ جو تصوف کا نصاب فراہم کرتے ہیں, ان کا عرس بھی سب جگہ نہیں منایا جاتا, لیکن تھے تو وہ بڑے آدمی نا. کام تو کیا. صوفیاء شوق سے تفسیر پڑھتے ہیں, تفسیر روح البیان, لیکن کہاں عرس منایا جاتا ہے علامہ اسماعیل حقی کا؟ بھائی وہ کام کرتے تھے, انہیں کام سے غرض تھی. پیچھے کو نام کتنا لے گا, ذکر کتنا کرے گا, جلسے کتنے ہوں گے, اس بات سے غرض
1,24,000 कम बेश अंबिया आए, आपको कितनों के नाम आते हैं? मुझे कितनों के आते हैं? हुजूर के 1.5 लाख के करीब सहाबा, कितनों के नाम आते हैं? जो लोग काम करते हैं उन्हें नाम से दिलचस्पी नहीं होती, काम से दिलचस्पी होती। काम करें काम, ये थोड़ा नाम से बचे। मैं अक्सर कहता हूँ कि महफिल का मेहमान खुसूसी वो नहीं होता जो स्टेज पे बैठा होता है। महफिल का मेहमान खुसूसी वो होता है जो इश्तिहार लगाता है, जो महफिल से पहले महफिल वाली जगह पे झाड़ू देता है, जो कुर्सियां समेटता है, वो मेहमान है। उस बेचारे की ना फोटो आती है ना स्टेज पे आता है, लेकिन वो मिशन वाला बंदा होता है। कोई उस पर तवज्जो करे ना करे, अल्लाह रसूल को पता होता है कि इसने ड्यूटी की है। अल्लाह रसूल को नाम के चक्कर में जितना बंदा पढ़ता है ना, आला हज़रत ने कहा था ओ बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। काम करें काम, काम पर तवज्जो दें, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए। दर्द से किसी को दिन में नमाज की दावत दें, शौक से किसी को कहें यार अपना कुरान पाक ठीक कर ले, किसी को प्यार से कहें यार तू गलत जगह पे जा रहा है, इधर आ जा। मुबल्लिग और दाई बने दीन के, ये असल मिशन है। एक एक बंदा पैगाम दे, एक एक बंदा आगे निकले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ के ये नहीं कहा था कि मैं आ तो गया हूँ, सारे पैसे तो ले आया हूँ, सारा दिन रहता तो, ये नहीं कहा था। ड्यूटी भी सबसे ज़्यादा करते थे, खर्च भी सबसे ज़्यादा करते थे, लेकिन उन्होंने तबलीग की तो हज़रत उस्मान गनी भी आ गए कलमा पढ़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए, पैगाम भी दिया। पैगाम भी दें थोड़ा थोड़ा, मिशन का मिजाज बना, मिशन का। आप हमारे यहाँ तो अजीब मसला बन गया है कि लोग सोशल मीडिया पे कोई हदीस भी दे तो साथ अपनी फ़ोटो देते हैं। भाई हदीस की तबलीग कर रहे हो, फ़ोटो की कर रहे हो? कई दफ़ा मैसेज आए ना, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता, बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सअप नहीं आते, चंद देख के आते हैं। तो जुम्मा मुबारक कभी कभी पैगाम आए तो साथ फ़ोटो लगी होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जुम्मा मुबारक में आपकी फ़ोटो का क्या ताल्लुक़ था वैसे, या क्यों ख़ास आदत थी, तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ी है? छोड़ दें ये काम। तो मिशन का ज़ौक़ जिन लोगों, वैसे भी जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, मेरी फ़ोटो आए मैं आगे आ जाऊँ, फिर आप तड़पते हैं मछली की तरह, क्यों? मिजाज बन जाता है फिर बंदे का। तो हमारे बुजुर्ग वो मिशन की बात करते थे, मिशन मिशन पे आए। 5वीं और आखिरी बात, मुखलसीन की ज़िंदगी मुतमईन लोगों की ज़िंदगी होती है। मुखलसीन की ज़िंदगी, रियाकारों की ज़िंदगी तकलीफ वाली ज़िंदगी होती है। तड़प रहे होते हैं लोग कि मेरा नाम लिया जाए, मेरी फ़ोटो आ जाए, मुझे कहीं आगे बिठा लिया जाए, मैं सियासी समाजी हूँ, फलाना हूँ फलाना हूँ। मुखलसीन की ज़िंदगी सादी, मतलब रब के बंदे जहाँ भी बिठा दो सब ठीक है। वो पीछे भी बैठे हैं तो चलो ठीक है, वो कहीं उनको कोने में जगह मिल गई तब भी। जो बड़े बड़े शयूख हदीस हैं ना इस वक्त भी जो हैं, यानी जो खतीब वाइज मुकर्रर जब पूरी तरह उलझ जाए किसी बात में और जिनसे मसला पूछने जाता है, ऐसे लोगों को अभी भी लोग नहीं जानते, जो उनकी ना फोटो आती हैं ना वो मीडिया पे आते हैं। ऐसे लोगों को लोग नहीं। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त ने पूछा कि मौलवी सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं बड़े सारे, मैंने कहा 5, 6, 7 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मौलवी तो अल्लाह के फजल से हज़ारों हैं, वो तो तवज्जो से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ वही नज़र आते हैं जो लड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं किसी किस्म की शारंगेजी से। वो तो खुदा के बंदो सवेरे वुज़ू करके सुबह 7 बजे बैठते हैं और ज़ोहर तक रसूलुल्लाह की हदीस का दर्स देते हैं। तुम उधर तो आओ ना। और उन लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, वसी तादाद है इन लोगों, बड़े ज़्यादा कसरत से ये लोग मुखलसीन वाली ज़िंदगी गुजारें। हदीस पाक सुने, सियासता में मौजूद है, सुनन अबू दाऊद में हदीस के रावी हज़रत उमर फारूक है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, लेकिन क़यामत के दिन नबी और शहीद उनका मकाम देख के रश्क करेंगे। कोई नहीं समझी नहीं आपने मेरी बात। यानी जिस पर नबी रश्क करें और जिन पर शहीद रश्क करें कि क्या बात है तेरे मर्तबे, उसका क्या मर्तबा होगा। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब उन्हें नूर के मिंबर अता फरमाएगा, नूर के। या रसूलल्लाह ये कौन है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं, ये हदीस सही है और बस यही सारी विलायत है, कुल विलायत यही हदीस है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि वो जो आयत हम पढ़ते हैं ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, माशाअल्लाह आपको भी आती है सब, इतनी याद करा दिया हमने अल्लाह के बदले।
یہ سب کو آتی ہے، یہ آتی ہے نا سب کو جناب۔ یہ آیت بھی نبی پاک نے اسی حدیث کے آخر میں جا کے تلاوت کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ صدیق ہیں، نور کے ممبر ملیں گے، انبیاء، صلاح، صدیقین، شہداء ان پر رشک کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ لفظ ہیں حدیث کے، فرمایا نہ انہیں کوئی دنیاوی لالچ تھا، نہ ان کا کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، لیکن وہ آپس میں محبت کرتے تھے صرف رب کی رضا کے لیے۔ مخلص لوگ تھے، مخلص۔ اور اس سے یہ آپس کی محبت کے لفظ ہے، یہاں میرا مرید کی محبت کے لفظ نہیں۔ پیر صاحب نے بھی کر لیا محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں جی، ماڑا مرید آ جائے تو اسے دینا ہے کرایہ انہوں نے آنے جانے کا، غریب طالب علم آ جائے تو اس کے ساتھ انہیں شفقت کرنی ہے۔ نیرا یہ حدیث میں یہ علماء سے آپ تصدیق کرا لیں، دو طرفہ محبت کا ذکر ہے۔ ابھی میں وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تو پھر بھی اللہ کی رضا کے محبت کرتے تو پھر بھی لو جی حدیث کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ یہ بڑی آسانی سے آپ تک بات پہنچ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے، مجھے بات یاد آ گئی، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نا خادم تھے سید ایوب علی رضوی صاحب۔ خادم کیا تھے؟ وہ تو کہتے تھے میرا بیٹا ہے، سادات سے کیا خدمت لینی ہوتی۔ ایک دن نا 100 نلبہ بیچنے والا پھیری والا آیا، ریڑھی والا۔ اب تو ریڑھی والے نہ آتے ہیں، نہ ان سے کوئی چیز لیتا ہے، نہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آواز دے سکیں، امیروں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اگر وہ دروازے پہ آواز دیں۔ ریڑھی والا ہے، اتنا بڑا آدمی، ان کو بھی کیا یہ چیزیں یاد رہتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے 100 نلبہ خریدا اور سارے طالب علموں کو کھلایا۔ کہتے ہیں مزیدار ہوتا ہے یار۔ 2 پیکٹ بنا کے 2 پوٹلیاں، مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے، وہ 2 بنا کے نا پیکٹ تو اپنے تکیے کے نیچے، بستر کے نیچے چھپا کے رکھ لیے، قربان جاؤں۔ سید ایوب صاحب کہتے ہیں میں آیا تو میں تو بظاہر غریب تھا اور میں تو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے آتا تھا، علم کا، تقوی کا۔ مجھے کہنے لگے ایوب علی وہاں نا 2 پیکٹ پڑے ہیں، اٹھا کے لاؤ۔ تو میں اٹھا کے لایا تو کہنے لگے یہ تیرا حصہ ہے، 1 پیکٹ۔ کہتے میرے چھوٹے بھائی قناعت علی بھی ساتھ تھے، یہ تیرا حصہ۔ اتنا بڑا آدمی، ان کو یاد رہتا ہے یہ کام کرنا، ٹافیاں خریدنا، ٹافیاں بانٹنا۔ یہاں تک تو نہیں نا آ سکتے ہم، ویسے بھی بندہ کو امیر ہو جائے وہ یہ کام نہیں کرتا۔ کہتے ہیں وہ مجھے دی تو میں نے شرم محسوس کی۔ تو یہ لفظ لکھے مولانا ظفر الدین بہاری نے حیات اعلیٰ حضرت میں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا ہے، حضور مفتی اعظم۔ تو فرمانے لگے پتر جھجکتا کیوں ہے، لے لے، میں نے اپنے بچوں کے لیے لیے تھے، پھر مدرسوں کے بچوں کے لیے، سب کو دے دیے، تم تھے نہیں۔ جو بچہ نہ ہو اماں اس کا حصہ رکھتی ہے، یہ صرف اماں رکھتی ہے، اعلیٰ حضرت نے رکھا۔ فرمانے لگے تم نہیں تھے تو میں نے نا تمہارا حصہ بچا کے رکھا تھا، پتر جس طرح میرا بیٹا ہے اس طرح تم وہ لے لو۔ کہتے میں نے جھجکتے جھجکتے تھام لیا، میں نے پکڑا تھا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب، انہوں نے آگے بڑھ کے نا خود دوڑ کے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو فاضل بریلوی مسکرا کے کہنے لگے آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ میں بیٹا ہوں، تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے بھی چھین لیتا ہوں۔ کہتے ہیں خوش ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کا دنیاوی لالچ کوئی۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہاں لا کے کا جو مخلص ہیں، جن کا مرید کے تربیت سے تعلق ہے، مرید کی جیب سے تعلق نہیں ہے، جن کی خواہش ہے وہ اچھے آموں کی پیٹیوں پہ خوش نہیں ہوتے، وہ مرید آگے کہہ کے تہجد پڑھتا ہوں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ صرف یہ سمجھ کے بیعت نہ کرو کہ میں نے سامنے والے کی تربیت کرنی ہے، یہ سمجھ کے بیعت کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی مرید ایسا مل جائے کہ وہ کامل ہو اور قیامت میں کہے یا اللہ میں نے اس سے دین سیکھا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی معافی عطا کرے۔ یہاں تک عاجزی کی ہمارے بزرگان نے، یہاں تک ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ بیان کرو، لوگوں کی کمزوریاں ان کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہو تو اس وقت ان کا ذکر نہ کرو۔ اور اب حضور نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے نصیحت فرمائی، ہمیں سمجھایا حسد نہ کرو گے، بغض نہ رکھو گے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گے تو بھائی بھائی بنو گے، لیکن اگر حسد کرو گے، بغض رکھو گے، عداوت پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بھائی بھائی بننا مشکل ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینوں کی صفائی پر خاص زور دیا، خاص توجہ فرمائی۔
हसद बिला वजह किसी आदमी के साथ दिल में अदावत रखना बिला वजह, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस जी वो मुझे नहीं अच्छा लगता। भाई तुम्हें नहीं भी अच्छा लगता तो बंदा तो अल्लाह का ही है ना। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो रब करीम ने उसे अच्छा जाना है तो दुनिया में भेजा है ना। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ना लगे मेरे रसूलुल्लाह का गुलाम तो है ना, कलमा तो पढ़ता है। किसी भी सही अकीदा मुसलमान के बारे में ये नजरिया बना लेना वह मुझे नहीं अच्छा लगता, तो भाई तुम्हें नहीं लगता तो ना लगे, अल्लाह का बंदा तो है ना। तुम्हें वो पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग दुनिया में नहीं रहेंगे। बिला वजह लोग अदावतें पैदा कर लेते हैं, बिला वजह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये जो आदमी हसद करता है ना किसी की नेमत से कि उसके पास नहीं होनी चाहिए थी, मेरे पास होनी चाहिए थी, ये चीज उसे क्यों मिली है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, तो फरमाते हैं ये सामने वाले पर एतराज नहीं करता, ये अल्लाह पर एतराज करता है कि माज अल्लाह, या अल्लाह तूने उसे क्यों दी, मुझे देनी चाहिए थी। यानी तकसीम जो अल्लाह ने फरमाई है उस पर इसे शिकवा है, उसे क्यों दे दिया, मुझे देना चाहिए था। लोग अदावत पैदा करते हैं। अल्लाह करीम जिसको चाहता है जब चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसको चाहता है जब चाहता है बेटे और बेटियां अता फरमाता है, जिसको चाहता है जब चाहता है जिस मौके पर चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क़ अता फरमाता है। अब अल्लाह ने उसे दिया है, अल्लाह ने उसे दिया है अपने फजल से, लोग अदावत पैदा करते हैं। यही मामला इल्म का है। आप याद रखें, कोशिश का जरूर दखल होता है, लेकिन ये इल्म भी, फजल भी, मारिफत भी, ये भी खालिसतन अल्लाह की अता, खालिसतन अल्लाह की अता। अल्लाह ने किसी को अपने फजल से रिस्क दिया है। एक दुकानदार देख रहा है सामने वाले की दुकान पे ज्यादा ग्राहक जा रहे हैं, बिला वजह की से गुदगुदी होती है, बिला वजह की खुजली होती है। खुदा के बंदे, वो रब करीम है, वो जिस तरफ चाहता है लोगों के दिलों को फेर दिया करता है। तो मुकल्लिबुल कुलूब है, तो उसकी बारगाह में दुआ कर, तो इल्तिजा कर, तो अपने हिस्से का रिस्क तलब कर। तू ये अदावत क्यों पैदा करता है? अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को औलाद की नेमत अता फरमाई है तो वो बड़ा ही करीम है, वो बड़ा ही मेहरबान है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दे सकता है तो तुझे भी अता फरमाएगा। तू इस तरह कर कि तू उससे तलब कर, तू उससे सवाल कर, उसकी बारगाह में इल्तिजा कर जो देने वाला है। लेकिन लोग अदावतें पैदा कर लेते हैं, बुग़्ज़ पैदा करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हंडिया जब जलती है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, वो अपने कंधे जला लेती, वो अपना नुकसान करती है। अदावत वाले लोग, बुग़्ज़ वाले लोग, वो क्या करते हैं? वो जलते रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, महबूब ये मक्के के सरदारों का मसला ये है कि हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। ये कहते हैं कि हम भी तो चौधरी थे तो हमारे बच्चे क्यों नहीं इस काम पे लगे। तो ये तो खालिस अल्लाह की अता है ना, जिसको चाहे जब चाहे। तो वो हसद करने वाले खत्म हो गए, वो जलने वाले खत्म हो गए। क्या कहा फाज़िल बरेलवी ने? फरमाने लगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। ये तो जलने वाला तो अपना नुकसान कर रहा है, इसने तो अपने आप को अज़ियत में मुब्तला किया। कभी भी किसी के साथ अदावत ना रखें, कभी भी। हाँ, अगर अदावत रखनी हो तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ रखें। अदावत रखनी हो तो दीन के मुजरिमों के साथ रखें। अदावत रखनी हो तो कुफर के साथ, फिस्क के साथ, गुनाह के साथ, बद मजहब के साथ आप रखें। आपस में अदावत रखते हैं लोग, और बिला वजह की बिलखुसूस ये हमारे घरों के अंदर जो भाई भाई का मामला होता है ना, तो वो जब देखते हैं ना कि एक ही घर में पैदा हुए थे, तो एक ही बाप की सुल्ब से, एक ही माँ के पेट से थे, तो वो खातून खाना कहती है कि वो तेरा भाई कहाँ पहुंच गया, इकट्ठे ही चले थे तो वो कहाँ निकल गया। तो खुदा के बंदे, ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है ना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है ना। वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता फरमाए। अब हसद पैदा होता है, अदावत पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दर्स दिया है कि प्यार के साथ रहो, प्यार के साथ जिंदगी बड़ी ठंडी रहती है। अगर इंसान ये समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मुझे रखा है यही मेरे अल्लाह की चाहत थी, और जहाँ सामने वाले को रखा है वो मेरे रब की वहाँ चाहत थी, तो इंसान बड़ा सुखी रहता है, उसे बड़ा सुकून नसीब होता है, उसे बड़ी तवानाई मिलती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की जब तारीफ बयान की तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक चुगलखोर और कीना परवरी करने वाले जहन्नुम में हैं। और फरमाया ये चुगलखोरी और कीना परवरी मोमिन के सीने में जमा नहीं होती। यानी जिस सीने में कलमा रहे फिर उसमें बुग़्ज़ भी रहे, यानी जिस सीने के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रहे वो फिर किसी से हसद भी करे। यानी ये किस किस्म का सीना है जो कहता है कि मैं आशिक़ रसूल हूँ लेकिन अपने ही लोगों से जलता है, कहता मैं आशिक़ रसूल हूँ, मेरे सीने में हुजूर की मोहब्बत है, और फिर ये जलने की बात करता है, फिर ये किसी के बारे में कमज़ोर जुमला कहता है, फिर इसके लफ्ज़ों से और इसके लबो लहजे से ये महसूस होता है कि ये जलता है।
میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باتوں کو بیان فرماتے نا تو ایسے محسوس ہوتا کہ محبوب کا کلام نا سیدھا سیدھا روحوں کے ساتھ ہے، سیدھا سیدھا دلوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو بہت سارے غلاظتیں اور بہت ساری قدورتیں وہ صاف کرتا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی جس نے اس پورے ہفتے میں نمازیں پڑھی وہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گی۔ جس نے پورے ہفتے میں قرآن پاک پڑھا پیر والے دن اور جمعرات والے دن، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام بھی پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن اگر دو بھائیوں کے درمیان کینہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، بلا وجہ کو انہوں نے جھگڑا ڈالا ہو، تو رب کریم فرماتا ہے انہیں ابھی رہنے دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، ان کو ابھی آپس میں صلح کرنے دو۔ بھی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں نفرت کی تو نے بندہ مومن سے؟ بتلا وہ کون سی ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کے بندے کے ساتھ اظہار بیزاری کرنا پڑا؟ اگر انسانوں میں کبھی آپ کو غلطیاں بھی نظر آئیں گی نا تو آپ غلطی کی اصلاح کریں گے، آپ بغض پیدا نہیں کریں گے۔ آپ اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ اب ہر چوک میں بیٹھ کے اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگنا، ادھر آنا ذرا، تو نے دیکھا وہ کیا کر رہا ہے سامنے والا، یہ تو عداوت ہے، یہ تو مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا، کبھی اس کونے میں بیٹھ کے بات کرنا۔ اگر تیرے اندر اخلاقی جرت ہے، تیرے اندر توانائی ہے، تو پھر میرے بھائی سیدھا اس شخص کے سامنے جا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بتا کہ میاں تو غلطی کر رہا ہے، تجھے اپنی غلطی سے باز آنا چاہیے۔ لیکن لوگ عداوت پیدا کر لیتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ اس آدمی کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو کیوں فرمایا تھا؟ صرف اس لیے فرمایا تھا کہ یہ چغل خور عداوتیں پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغض رکھ۔ اور ایک اور بات بڑی شاندار، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی، حضور مجھے نا بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، جب کوئی آدمی آ کے کہتا ہے نا کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکالا ہے بور ہونے کا۔ مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی، آج کل بڑا پریشان ہوں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ مطلب یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ایسے ویسے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا، حضور بے سکونی رہتی ہے، تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے؟ تو امام شافعی فرمانے لگے، دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کون کون سے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، آگے پہنچا دینی چاہیے، میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں، وہ غور کریں، وہ دیکھیں کہاں میل کچیل ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ کہ کون کون سے؟ فرمایا ایک حسد کرنے والا، دوسرا لوگوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والا، دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں، تو بے سکون رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زنگلود ہو جاتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے، یہ لفظ دیکھنا، ان پر غور کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، میری وجہ سے محبوب رکھا، اس نے صحابہ کو نہیں، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے اذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو اذیت دی. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی. اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں. گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں دعوت پیدا کرنا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے. اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے. منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا. اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرمایا، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے. گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہو نا تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں. ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑپوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں. اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں. فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب